बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में सबसे पहले अपने तमाम मोहतरम नादरीन को बहुत बहुत रमज़ान करीम मुबारक हो, और सिर्फ दरख्वास्त ये करनी थी कि रमज़ान जो है वो एक मुकम्मल पैकेज का नाम होता है। कोशिश करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि इसमें शऊर करना या किसी से तल्ख कलामी करना, ज़ाहिर है ख़ासकर पहले रोज़ों में एक जो है ना वो घबराहट सी होती है या अजीब अजीब सा महसूस होता है। तो कोशिश करें कि इसको रमज़ान करीम बनाकर जो है वो गुजारें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह पाक को याद करें। मेरे लिए भी, मेरी हिदायत के लिए भी दुआ करें। और दूसरा ये कि सब्र, इसका जो मेन दर्स है, मेन सबक है, वो जो है वो सब्र है। मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि जो शख्स पूरे इखलास के साथ अगर ये रमज़ान पूरा गुजार लेता है, पूरे रोज़े रखता है, तो उसके तमाम जो पिछले गुनाह हैं वो माफ़ हो सकते हैं, माफ़ हो जाते हैं। तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक आप लोगों को और मुझे वो सब्र दे। अगर सहरी में और इफ्तारी में थोड़ी बहुत इर्रेगुलरिटी हो जाए तो अपने घर वालों पे शऊर करना या कुछ इस किस्म का जो है ना वो तल्ख कलामी करना, इससे जो है वो गुरेज करें। जब आप पूरा दिन वो सब्र करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि इफ्तारी वाला जो आधा घंटा है या पौना घंटा है वहाँ भी आप बिल्कुल जो है वो सुकून के साथ। और दूसरा ये कि कहीं पे नहीं लिखा कि अपनी जो है वो बसात से ज़्यादा आप इफ्तारी का अरेंज करें। मेरी तो ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के दस्तरखानों को बहुत वसी कर दे, लेकिन अपनी बसात के मुताबिक। कहीं पे नहीं लिखा कि आपको ये रंग बिरंगे फ्रूट्स हों और रंग बिरंगे जूसेस हों। बस इफ्तारी करें जो मुयस्सर है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। और एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से जो जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, उसके लिए बहुत सारी दुआएं और रमज़ान मुबारक। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैंने आपको बताना था कि वो 6 बदकिस्मत मुसलमान हुक्मरान जिनको फांसी दी गई। हालांकि इसमें 2-3 बंदे ऐसे थे जिनकी जो है वो फांसी बनती नहीं थी। खासकर 2 बंदों का जिक्र करूंगा जिनमें जो है वो बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थी, कुछ अंदरूनी एजेंट्स थे, उन्होंने मिलकर ये सारा काम किया। तो ऐसे 6 मुसलमान हुक्मरान। पहले नंबर पे जो नाम आता है वो आता है जुल्फ़कार अली भुट्टो का। जुल्फ़कार अली भुट्टो लाड़काना में सर शाहनवाज खान के घर पैदा हुए, बड़े पढ़े लिखे थे। सबसे पहले फील्ड मार्शल अयूब खान ने इनको सियासत में मुतारिफ करवाया। ये अयूब खान की काबीना में वो वज़ीर अक़लियत अमूर भी रहे, वज़ीर सनद भी रहे, और ज़्यादा शोहरत उन्होंने वज़ीर ख़ारजा की पाई। 1971 से 1977 तक फिर ये पाकिस्तान के हुक्मरान रहे। 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े शानदार अल्फाज में जो है इन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, लेकिन पोलैंड की करारदाद को फाड़ने का बाज़ जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि वो करारदाद फाड़नी नहीं चाहिए थी, उस करारदाद को प्रोसीड करना चाहिए था जिसमें जंग बंदी का मुतालबा था। बहरहाल भुट्टो साहब के क्रेडिट पे एक और चीज़ है और वो है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। फिर बाद में आपने देखा कि उनकी मौत के बाद पाकिस्तान एटमी ताकत बना। भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, अवामी स्टाइल में बात करते थे और बहुत बड़े बड़े जलसों से
انہوں نے خطاب کیا اور عوام ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ گھنٹوں کھڑے رہتے۔ پھر فوجی کو ہوا اور جنرل ضیاء اینڈ کمپنی یعنی اور بہت سارے دوسرے جرنیل تھے، انہوں نے عدالتوں پہ دباؤ ڈالا، پہلے ہائی کورٹ نے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھٹو کو سزائے موت سنائی اور راولپنڈی میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ دوسرے جو ہمارے حکمران ہیں ون اینڈ اونلی، اس سے پہلے والے ویلاگ میں بڑا تفصیل سے میں نے ذکر کیا صدر صدام حسین کا۔ صدر صدام حسین 1978 میں تیل کی دولت سے مالا مال عراق کے صدر بنے۔ وہ تکریت میں پیدا ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میری سب سے بڑی جو قوت ہے یا طاقت ہے وہ وردی ہے۔ عراق میں سب سے زیادہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی تھی وہ آتی تھی صدام حسین کے پورٹریٹ اور صدام حسین کے مجسمے۔ صدام حسین کا جو لائف سٹائل تھا وہ بڑا لگزوریس تھا۔ صدام حسین نے ایران پر بھی حملہ کیا اور صدام حسین نے کویت پر بھی حملہ کیا۔ صدام حسین کے جو کپڑے تھے، صدام حسین کی جو خوشبوئیں تھیں، صدام حسین کے جو جوسز تھے، ان کے لیے ایک علیحدہ سیکٹریٹ تھا، سینکڑوں وہاں پہ ملازم تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے کہ صدام حسین نے کیا پہننا ہے اور صدام حسین نے کیا کھانا ہے۔ تو صدام حسین بیک وقت عراق کے صدر تھے، بیک وقت عراق کے وزیر اعظم تھے، بیک وقت عراق کے وزیر دفاع تھے، بیک وقت انقلابی کمان کونسل کے چیئرمین تھے اور باس پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے۔ یہ سب سے بڑے جو ہے وہ عہدے تھے اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے۔ یہ سب سے بڑے 6 عہدے یہ صدام حسین کے پاس تھے۔ پھر 2003 میں امریکہ نے ایز یوزول اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہ عراق پر حملہ کیا اور انہوں نے عراق کو شکست دی۔ صدام حسین گرفتار ہوئے اور صدام حسین جو ہے وہ کردوں کو قتل کرنے کے جرم میں ان کو سزائے موت دی گئی، پھانسی دی گئی اور اس ویڈیو کو پوری دنیا نے دیکھا۔ سب سے جو پتھیٹک انجام ہوا تیسرے نمبر پہ وہ ترکی کے وزیر اعظم عدنان مینڈریس کا تھا۔ عدنان مینڈریس بہت زبردست پولیٹیشین تھے۔ عدنان مینڈریس کے دور میں ایسا انقلاب آیا جسے سفید انقلاب کہا جاتا ہے، جو ووٹ کے ذریعے آیا۔ عدنان مینڈریس نے ترکی کو جمہوریت اور ترقی دی۔ عدنان مینڈریس نے پہلی دفعہ جو ترکی میں اذان پر پابندی لگائی ہوئی تھی، عدنان مینڈریس نے وہ پابندی ختم کی اور پہلی دفعہ عدنان مینڈریس کے زمانے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ایک اور کریڈٹ جو عدنان مینڈریس کو جاتا ہے، حج پر جو پابندیاں عائد تھیں ان پابندیوں کو جو ہے وہ عدنان مینڈریس نے ختم کیا اور 425 خوش نصیب حاجی وہ ترکی سے حج کرنے کی غرض سے وہ مکہ گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے وہ کمال اتا ترک نے وہ کو کیا، انقلاب آیا اور جنرل جو ہے وہ جنرل جمال کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی اور جنرل جمال نے اس زبردست پولیٹیشین کو، اس عوامی سیاستدان کو اور اس ہر دل عزیز شخصیت عدنان مینڈریس کو وہ پھانسی دے دی۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں افغانستان کے ڈاکٹر نجیب اللہ۔ 1987 سے 1992 تک یہ افغانستان کے صدر تھے۔ یہ کمیونسٹ تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اللہ یعنی نجیب اللہ نام تھا، ڈاکٹر نجیب اللہ، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے اللہ ہٹا دیا اور صرف یہ ڈاکٹر نجیب کہلاتے تھے۔ یہ آنکھوں کا تارا تھے رشیا کا، روس کا، اس وقت سوویت یونین تھا، اسی کے کہنے پر کام کرتے تھے اور مکمل طور پہ کمیونسٹ نظریات کے حامل تھے۔ اسی دوران ملا عمر کی قیادت میں وہ کو ہوا، طالبان نے
افغانستان پر قبضہ کیا اور ڈاکٹر نجیب اللہ نے سفارت خانے میں، میرا خیال ہے امریکی سفارت خانہ تھا، وہاں پہ پناہ لے لی، لیکن طالبان کی یلغار اتنی شدید تھی کہ سفارت خانے سے نکال کر ڈاکٹر نجیب اللہ کو پھانسی دی گئی۔ لیکن ڈاکٹر نجیب اللہ کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کافی برا سلوک ہوا، یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو بغیر کسی کپڑے کے، یعنی کپڑوں کے بغیر ڈاکٹر نجیب اللہ کو پھانسی دی گئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کابل میں آریانہ چوک میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی جو لاش تھی وہ 3 دن تک وہ لٹکی رہی، یعنی جس طرح میں نے کل پرسوں آپ کو انجام بتایا سردار داؤد خان کا، وہ بھی جنرل تھے، تو ڈاکٹر نجیب اللہ کا انجام بھی ان سے ملتا جلتا ہوا اور وہ 3 دن تک وہ پھانسی پر لٹکے رہے۔ اس کے بعد جو لسٹ میں ہیں وہ ہیں امیر عباس۔ امیر عباس کچھ عرصے کے لیے، یہ امیر عباس حویدہ کہتے تھے ان کو، یہ ایران کے بہت سارے اہم عہدوں پر فائز رہے، اور اس کے بعد جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو ان پر بہت سارے چارجز تھے، کیونکہ یہ ایران کی بہت ساری اہم پوسٹوں پر رہ چکے تھے، تو ان کو جو ہے وہ اسلام دشمن قرار دے کر، ایران دشمن قرار دے کر اسلامی انقلاب نے، یعنی وہ جو انقلابی کونسل تھی، انہوں نے امیر عباس کو وہ جو ہے پھانسی دے دی تھی۔ اس کے بعد جو آخری نام ہے وہ ہے موسیٰ قراروے۔ موسیٰ قراروے یہ ایک فوجی سیاستدان تھے اور یہ سربراہ تھے مالی کے، اسلامی ملک ہے مالی، وہاں پہ یہ حکمران تھے۔ 20 سال تک انہوں نے حکمرانی کی، بیسیکلی فوجی تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے مسلمان ملکوں کی جو بدقسمتی ہے یا ہوتی ہے کہ اچانک فوجیوں کو کیڑا تنگ کرتا ہے، کیڑا ڈنک مارتا ہے، پھر وہ سیاست میں آ جاتے ہیں، وہ دارالحکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور ان جرنیلوں کے لیے وہ اپنے دارالحکومت پر قبضہ کرنا وہ آج تک کا سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ تو جو یہ ہمارے تھے موسیٰ قراروے، انہوں نے بھی یہی کیا، لیکن اس کے بعد جب انقلاب آیا، جب حکومت تبدیل ہوئی، تو موسیٰ قراروے کو بھی پھانسی دی گئی۔ یہ 6 ایسے بدقسمت حکمران تھے جن کو پھانسی دی گئی، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرٹ کو جہاں نظر انداز کیا گیا تو وہ پہلے نمبر پر تھے عدنان مینڈریس۔ عدنان مینڈریس کو آج تک ترک عوام بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس میں بھی استعماری طاقتیں تھیں عدنان مینڈریس کو پھانسی دلوانے میں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو نام ہے وہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل بھی کنٹروورشل تھا۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھٹو کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا، فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ 2 پرسنالٹیز یہ استعمار کا شکار ہوئی۔ باقی جو 4 مسلمان حکمران تھے ان میں بہرحال کچھ ایسی باتیں تھیں جو ان کے عوام کو پسند نہیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے خاص ٹاپک پہ، اور وہ ہے روئیں، پٹیں یا چیخیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک کمپیریزن ڈرا کرنا ہے کہ جو ہے نا وہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان جن کے حوالے کیا گیا ہے، وہ ایک ہے نا مصرع کہ یہ بادو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ان کو ہم پہلے آزما چکے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی جو اصل حکمران ہے، جو مقتدرہ ہے، کہ ان سے کیا نکالنا چاہتی ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال دی ہے کہ امریکنز جو اتنی بڑی جمہوریت ہے، ان کے جو فاؤنڈر تھے، جو بانی تھے، جارج واشنگٹن، وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر کے گئے تھے کہ ایک شخص وہ 8 سال کے لیے صدر رہے گا اور اس کے بعد وہ گھر چلا جائے گا اور نیا بندہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے
کہ نئی چیز نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ بازار سے خریدیں بڑی خوشی سے خریدتے ہیں، تو اس طرح نیا بندہ آتا ہے، وہ اپنے نظریات لاتا ہے، وہ اپنا ویژن لاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، عمران خان نئے بندے تھے، 3.5 سال ان کو ملے، تو آپ نے درختوں پہ پہلی دفعہ بات سنی کہ درخت ہونے چاہیے، آپ نے ٹورزم پہ پہلی دفعہ بات سنی کہ ٹورزم سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، آپ نے ڈیمز پہ پہلی دفعہ بات سنی کہ جو ہے نا وہ ڈیمز کتنے ضروری ہیں، بہت ساری، آپ نے ترسیلات زر پہ پہلی دفعہ بات سنی کہ جی وہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجے، ہماری جو ہے نا معیشت مضبوط ہوگی۔ تو یعنی نیا بندہ نیا ویژن لاتا ہے۔ اب یہ ترقے ہوئے یہ لانتی، ان کو 35 سال سے وہی رمضان پیکیج، وہی آٹے کے ٹرک اور وہی گٹو بانٹنا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا، یہ آپ نے پھر روئیں پٹیں یا چیخیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا میں کمپیریزن رکھتا ہوں۔ 1 مارچ 2024 آپ کے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں فورن ریزروز 8 ارب ڈالرز۔ فگر پہ غور کرنا ہے۔ 1 مارچ 2024، آج میرا خیال ہے 10/11 تھی یا 12 تھی، تو 1 مارچ 2024 کو آپ کے اسٹیٹ بینک کے مطابق ان کے پاس فورن ریزرو پڑے ہیں جی 8 ارب ڈالرز۔ اب آپ نے دل تھامنا ہے، دل پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ 1 مارچ کو 2024 جو انڈیا کے جو ریزروز ہیں وہ ہیں 625.3 ارب ڈالرز۔ دوبارہ سنیں، 1 مارچ 2024 پاکستان اسٹیٹ بینک 8 ارب ڈالرز، 1 مارچ 2024 انڈیا اسٹیٹ بینک 625.3 ارب ڈالرز، یہ ان کے ریزروز ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مودی ایسا ہے اور مودی ایسا ہے اور راج ناتھ سنگھ ایسا ہے، امیت شاہ جیسے بھی ہیں، جیسے جن کے لیے جیسے بھی ہیں اپنے ملک کا دیکھیں۔ اور اس سے زیادہ حیران کن بات، اس سے زیادہ یعنی حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ ایک ہفتے میں، یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، ایک ہفتے میں انڈیا کے ریزرو میں 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے کل کتنے ہیں؟ 8 ارب ڈالرز، اور اس یکم کے بعد والے ہفتے میں اضافہ ہوا ہے جی 9 ارب ڈالرز کا ایک ہفتے میں۔ اور اس میں سب سے زیادہ کردار تھا مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کا، اس میں جو کچھ ہوا، لینا دینا ہوا، سو اینڈ سو، تو اس میں جو ہے وہ یہ اضافہ ہوا ہے جی 9 ارب ڈالرز کا، اور وہ ہوا ہے اس میں جی ایک ہفتے میں۔ اور پاکستان کے ٹوٹل ریزرو ہے 8 ارب ڈالر۔ اس کے بعد آگے چلیں، ترسیلات زر جو باہر سے پیسے آتے ہیں وہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے 22 ارب ڈالرز پہ، اور اب ان میں 10% کمی آ گئی ہے۔ حالانکہ پی ڈی ایم کے پچھلے کت خانے میں اور کاکڑ کے کت خانے میں بہت زیادہ پاکستانی باہر گئے ہیں، ان کو زیادہ ہونا چاہیے تھا، وہ 10% کم ہو گئی ہیں۔ اب اگلی بات اور غور سے سننی ہے، ٹیکسٹائل جو ایپٹما نے رپورٹ دی ہے کہ جو ٹیکسٹائل کی برآمدات تھیں، جب مزدور نہیں ملتے تھے سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، یہ عمران خان کا دور تھا، اور آپ کی برآمدات تھی 19 ارب ڈالرز کی، ٹیکسٹائل کی، کپڑا، گارمنٹس، 19 ارب ڈالرز، اور اس کت خانے کے دور میں کتنی رہ گئی؟ 6 ارب ڈالرز۔ اندازہ کریں، 19 ارب 6 ارب، اور ایپٹما نے کل وارننگ جاری کی ہے کہ اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد 10,372 کروڑ 10,372 کروڑ انڈیا نے بجٹ مختص کیا ہے، کس کے لیے جی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے۔ 10,372 کروڑ یہاں پہ سوئی گیس کے کنیکشنوں پہ پابندی لگ گئی، سوئی گیس کے کنیکشنوں سے پابندی اٹھ گئی۔ مراد علی شاہ کہہ رہا ہے سوئی گیس والوں کو کہ 13 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی، 13 گھنٹے سے زیادہ کی رمضان میں، یہ ایک وزیر اعلیٰ ریکویسٹ کر رہا ہے۔
کہ 13 گھنٹے آپ کریں خیر ہے، کیونکہ ان کی تو نہیں ہونی نا. آپ کو بار بار کیا پرابلم بتاتا ہوں، ان کی تو نہیں ہونی. آپ کو پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا ہے کہ سیاستدان، جرنیل، جج اور جرنلسٹ، ان کے گھروں میں اندھیرا کر دے، پاکستان روشن ہو جائے گا. جرنیل، جج، سیاستدان، جرنلسٹ، ملک کا بیڑا کس نے گرک کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. 2% کا بندہ ہوں، آپ نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے. تو مراد علی شاہ کہہ رہا ہے کہ 13 گھنٹے جو ہے نا، وہ 13 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو، اور یہاں پہ 10,372 کروڑ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور دوسری طرف دیکھیں، یہاں پہ ٹویٹر بند ہے. وہ ٹرینڈ بن جاتے ہیں نا اس حکومت کے خلاف، یا مینڈیٹ چوروں کے خلاف ٹرینڈ بننے تھے کہ مینڈیٹ تھیف، جو الجزیرہ نے لکھا، انہیں ٹویٹر ہی بند کر چھوڑا ہے. وہ میرے ایک دوست کہہ رہا تھا مجھے کہ میں نے جو ہے نا اس دفعہ روزوں کا بڑا زبردست علاج سوچا ہے. تو میں سمجھا شاید مری جائے گا، نتھیا گلی جائے گا. میں نے کہا کون سا علاج؟ کہتے ہیں روزے رکھنے ہی نہ. بس انہوں نے ٹویٹر ہی بند کر دیا ہے. وہ جو ہے 10,372 کروڑ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اس وقت سب سے بڑی انڈسٹری آئی ٹی کی بن چکی ہے انڈیا. اتنے گلا احسن اقبال کو شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ بٹھا دیں حکومت سے پہلے، وہ 5 منٹ ہی تو آپ کو سارے مسئلے حل کرنے دی. ابھی آ گئے نا حکومت میں، وہ لانتی سیال کوٹ والا، وہ جگت باز، وہ رنگ باز خواجہ اب آ گئے. پھر وہی لانتی چہرے، پھٹکارے، ہارے ہوئے. 47 ہارے، 65 ہارے، 71 ہارے، کارگل ہارے. یہ خواجہ نے کہا ہے، میں نہیں. یہ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کہا ہے، اور قومی اسمبلی میں ریکارڈ پہ کہا ہے. 9 مئی 9 مئی 9 مئی، یہ جو حافظ بنے ہوئے ہیں 9 مئی کے، یہ خواجہ نے کہا ہے. یہ تو ساری جنگیں ہارے ہیں، یہ تو قوم کی ہڈیوں سے گوشت بھی اتار رہے ہیں. یہ خواجہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. اسمبلی کا ریکارڈ نکلوا لیں. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو یادداشت ہے وہ میری طرح ہے، مجھے دیکھنا، میں نے نوٹس بنائے ہوئے، مجھے بھول جاتے ہیں اسی طرح. تو بہرحال جی یہاں ٹویٹر پہ پابندی ہے. یہاں اگلی بات سنیں. اگلی بات کیا ہے؟ چائنا اور رشیا یہ چاند پر نیوکلیئر جو ہے نا، نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں چاند پر. اور ادھر چاند پر ایک بڑھیا بیٹھی ہے، وہ چرخہ کاٹ رہی ہے، وہ کہانیاں سنا رہی ہے، وہ چرخہ نیچے پھینک رہی ہے. زمین کو ایک بیل نے سینگ پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اتنے کیڑیاں گلان. کسی کے ساتھ عقل والی بات کرو تو آگے سے یا تو وہ کہتے ہیں کافر ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ یوتھیا ہے، یا وہ آگے سے کیا کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کس سے بات کریں گے؟ اور پھر وہی شہباز شریف. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 47 سے لے کر 2024 تک 2 قوتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جرنیل. الٹا لٹکانا ہے تو ان کو لٹکا دیں. انہوں نے کیا سارا کچھ، انہوں نے کیا. اگر ملک ترقی کر گئے تو انہوں نے کیا، ہم مانتے ہیں. اگر ملک کا بیڑا غرق ہے اور 400 روپے کلو پیاز ہے تو یہ نہیں. جرنیل، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور تیسرا بندہ ہے ہی کوئی نہیں. پھر وہی آ گئے. بہرحال آگے چلتے ہیں. عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ان عدالتوں سے وہ ناممکن ہے. اس کی وجہ پوچھیں کیوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. پتہ ہے عامر فاروق کی جو مدت ہے وہ کب تک ہے؟ 2032 تک. عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے 2032 تک. ابھی 24 چل رہا ہے. اور اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ اوپر یہ کیا جا رہا ہے کہ اب 2/3 اکثریت لے کر، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دامن برکاتہ رحمت اللہ علیہ، قبلہ و کعبہ سرکار، ان کی ایکسٹینشن جو ہے ان کو 3 سال دی جائے گی. کیونکہ میرے محترم ناظرین جانتے ہوں گے کہ یہ سارا پھر پھرا کے نا نیچے سے یہ پہلے جاتا ہے ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد جاتا ہے سپریم کورٹ میں. ہائی کورٹ میں
जस्टिस आमिर फारूक जिंदाबाद, सरदारियां कैंप, सुप्रीम कोर्ट में कादी फायदीसा जिंदाबाद, सरदारियां कैंप। मैं ये इस वजह से भी कह रहा हूं, आज का वाकया आपको सुनाऊं। आज का वाकया ये था कि इमरान खान की अब अडयाला जेल में वो छोटी अदालत ने सजाएं दे दी, आम बंदे को भी पता होगा, ठीक है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत का वकील कहता है कि ये जो साइबर केस है ना, इसमें अपील का ही हक नहीं है, अपील का। बताएं आप। तो आमिर फारूक तो चुप कर गए, मैंने अभी जो आपको बताया, लेकिन साथ बैठे थे मियां गुल हसन औरंगजेब। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं कि जी इसका अपील का ही हक नहीं है, ये जो सजाए मौत हो जाती फिर आपने दे देनी थी। हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, आम से आम बंदे को पता है कि वो सेशन के बाद हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद सदर के पास जाता है अगर सजाए मौत हो जाए। वो कह रहा है जी कि अपील का ही हक नहीं है, लटकाना। बहरहाल वहां लोग हंसने लग गए। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर अपील का हक नहीं है ना, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, हम इसको रिट में तब्दील कर देते हैं और हम परसों केस सुनेंगे। वरना आमिर फारूक साहब वो सुनमुन उमयुन बुकमुन फहुम लारजरजून, मैंने ठीक पढ़ा है, उमयुन जो है ना वो ये जो है ना वो चुपचाप करके जो है ना वो बैठे रहे, सुनमुन बुकमुन उमयुन फहुम लारजरजून, वो बैठा रहे चुप करके। गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि परसों के सुनेंगे। तो ये एहतजाज जो ये जो हल्का फुल्का करते रहते हैं, मुफाहमती ग्रुप को दफा करें। असद कैसर एंड कंपनी जो कहते हैं मुफाहमत होगी, ये जो एहतजाज है हल्का फुल्का चलता रहे और मैशत इनकी मंजी ठोकेगी, क्योंकि इन्होंने खाना पीना तो है, इन्होंने करोड़ों में खाना है, इन्होंने आटा अपनी मिलों से लेना है, इन्होंने तस्वीरों में खाना है, खाना तो इन्होंने है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई तुमको आकर कहे कि ओहद, सऊदीया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, कि ओहद ने अपनी जगह छोड़ दी है तो मान लेना, लेकिन अगर कोई तुमको आकर कहे कि फलां बंदे ने अपनी फितरत छोड़ दी है तो न मानना। खाना इनकी फितरत है, मनी लॉन्ड्रिंग इनकी फितरत है, इन हराम इनकी रगों में, हराम खाना पीना इनकी फितरत है, ये फितरत कैसे छोड़ सकते हैं? तो इस अदालती निज़ाम से वो इमरान खान बरी नहीं होंगे, जो मर्जी ये लोग कहते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा फिर तमाम व्यूअर्स को, उनकी फैमिलीज़ को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक, एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।